बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मौलाना फ़ज़ल रहमान से आज मुलाकात की है अफ़गान अबूरी सफ़ीर ने, जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं। और इस मुलाकात को लेकर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। सोशल मीडिया पर जमीयत उलमा इस्लाम के लोग बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ सियासी मुबस्सिरीन बात कर रहे हैं। इस सारे मामले पर जो नज़र रखे हुए हैं, सारा मामला कौन सा, यानी पाक अफ़गान कशीदगी, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो इस वक्त मामलात हैं, ख़ुसूसन कालअदम TTP के हवाले से, ख़ुसूसन अफ़गान महाजरीन के इनखला के हवाले से जो मामलात हैं, उस पर काफ़ी बात हो रही है। और ये अब कहा जा रहा है, ज़राए ने ये कहा है कि जी ये जो एक ख्वाहिश का इज़हार किया गया था कि जी इस सारे मामले में किरदार अदा करें मौलाना फ़ज़ल रहमान, तो अब जो है वो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। बाकायदा मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के साथ। और सबसे अहम बात जो इस मुलाकात में थी, वो एक तो ये थी कि अफ़गान हुकूमत का ख़ुसूसी पैगाम मौलाना फ़ज़ल रहमान को पहुँचाया गया, और दूसरा ये कि अफ़गान हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता दावत दी गई है मौलाना फ़ज़ल रहमान को कि वो अफ़गानिस्तान का दौरा करें। अब ये दौरा किस किस्म का दौरा होगा, कितनी अहमियत का हामिल ये दौरा होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मौलाना फ़ज़ल रहमान क्या इस दावत को कबूल करते हुए काबुल जाएंगे, नहीं जाएंगे? क्या जो बात की जा रही है कि उनको मुज़ाकरात के लिए किरदार या एक टास्क जो है ये हवाले किया गया है, क्या वाकई मौलाना फ़ज़ल रहमान इसके लिए एग्री हैं? क्या वाकई वो इतनी वहाँ पे असर रसूख रखते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर कि वो इस सारे मामले को लेकर हल कर सकें? सीज़ फायर एक बुनियादी नुक्ता है जो इस वक्त पाकिस्तान की भी ज़रूरत है, और इस वक्त अफ़गानिस्तान की भी ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान देखें, पाकिस्तान में अगर सीज़ फायर होगा, पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी के हमले रुकेंगे, तो इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से जो अफ़गान हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ रहा है, उस दबाव में कमी आ सकती है। और फिर इसी मामले के रद्द-ए-अमल में आप देख रहे हैं कि अफ़गान महाजरीन का इनखला का जो सिलसिला है वो जारी है। ये दबाव भी कम किया जा सकता है। अब एक तो सीज़ फायर का नुकता, और दूसरा जो अफ़गान महाजरीन के असासे हैं, जो उन्होंने जायदादें बनाई हैं, जो उनके कारोबार हैं, अब पाकिस्तान से जो अफ़गान महाजरीन जा रहे हैं, वो तो 50,000 रुपये से ज़्यादा अपने साथ ले जा नहीं सकते। अफ़गान हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तान थोड़ा रियायत करे, एक तो मोहलत दी जाए, और दूसरा जो अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, उनको अपने असासे मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए। उनकी गाड़ियाँ, उनके मवेशी, उनका गल्ला, दूसरे जो उनकी नकदी, उनका कारोबार, उनकी जायदादें, तो इस सारी चीज़ों में इन सारी चीज़ों में भी अफ़गान हुकूमत थोड़ी सी रियायत चाहती है। और ये जो एक सिलसिला हम देख रहे हैं मौलाना फ़ज़ल रहमान से मुलाकात का, तो इसमें ज़ाहिर है कि कालादम TTP का मामला सर फ़हरिस्त होगा। कैसे ये मुमकिन है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब इस चीज़ में अपना किरदार अदा कर सकें? स्कूल ऑफ थाट की बड़ी बात हो रही है। जो मकतबा फ़िक्र है अफ़गान तालिबान का, देवबंदी मकतबा फ़िक्र, उसी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ है पाकिस्तानी तालिबान का भी, और उसी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ है जमीयत उलमा इस्लाम का भी। अब जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर ऐसे उलमाए कराम मौजूद हैं कि जिनके शागिर्द हैं अफ़गान काबीना के अंदर, जिनके आपस में बड़े गहरे रवाबित हैं। और जब से अफ़गान तालिबान बरसर इक़्तिदार आए हैं, कुछ रहनुमाओं ने काबुल का दौरा भी किया है, काबुल में मुलाकातें हुई हैं। और ये वो लिंक्स हैं कि जिनके ज़रिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो एक बार फिर बहाल हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या मौलाना फ़ज़ल रहमान काबुल जाकर ये मुज़ाकरात करेंगे, ये बातचीत करेंगे, या फिर अफ़गान हुकूमत का या फिर पाकिस्तानी रियासत का के साथ कोई मदद करेंगे इस सिलसिले में? मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब जो हैं वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। बड़ा वो नपे तुले अंदाज़ में बात करते हैं, नपे तुले अंदाज़ में वो कदम उठाते हैं, कोई भी कदम हो। चूँकि वो सियासत भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में इलेक्शंस भी आ रहे हैं, मामला बड़ा हसास है। मामला जो है वो तालिबान के साथ बातचीत है, मामला जो है वो अफ़गान हुकूमत के साथ बातचीत है। और इस वक्त अफ़गान हुकूमत के वज़रा के बयानात आप देखें, अफ़गान मीडिया का किरदार आप देखें, सारा का सारा अफ़गान मीडिया जो है इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। और बीच में कुछ ऐसी क़ुव्वतें, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो नफ़रत का कारोबार कर रहे हैं, कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को एक दूसरे से मज़ीद दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप देखें, पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ़ आरा पाई जाती हैं।
افغانستان کے موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے، موجودہ نظام حکومت کے حوالے سے پاکستان میں ایسی سیاسی قوتیں ہیں کہ وہ افغان طالبان کا جو سٹائل ہے، کا جو ان کا جو طرز عمل ہے، اس کو وہ پسند نہیں کرتے۔ یہ ایسی قوتیں ہیں کہ جو طالبان کے مخالف ہیں۔ اب ان سارے جو آس پاس کانٹے ہیں، ان میں سے خود کو بیچ میں سے بچا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کیسے نکلتے ہیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہوگا۔ اس معاملے کے مختلف پہلو ہیں، ہر پہلو پر مولانا فضل الرحمان صاحب نظر ڈالیں گے، دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے، اگر اس چیز میں صداقت ہے کہ واقعی ریاست پاکستان یہ چاہتی ہے، افغان حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس میں علماء کرام کا کردار ہو، اور اس مخصوص اسکول آف تھاٹ کے علماء کرام کا کردار ہو، اور پھر ایسے ایک ایسی شخصیت کا کردار ہو کہ جس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی روابط ہوں، کوئی ان کو پھر اس طرح کے روابط میں یا بات آگے پہنچانے میں کسی قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا نہ ہو، ان کے سیاستدانوں کے اندر بھی اثر رسوخ ہو، سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اثر رسوخ ہو، ان کو وہ معاملہ فہم بھی ہو، ان کو پاکستانی جو ڈائنامکس ہیں، جو پاکستان کے حالات اور واقعات ہیں، ان سے بھی واقفیت ہو اچھی طرح، وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو صورتحال ہے، یہاں پہ جو معاملات ہیں، خصوصاً سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، اس موضوع پر بھی وہ ملکہ رکھتے ہوں، افغانستان کے نظام حکومت سے بھی اچھی طرح واقف ہوں، ان کے افغانستان میں بھی اثر رسوخ ہوں، ان کو کالعدم تنظیموں کے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے نظریاتی قربت ہو۔ اب وہ ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان کا جو ممکنہ کردار ہے، ذرائع نے یہ کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اس چیز کا خیر مقدم کیا ہے، اس چیز کو ویلکم کیا ہے، اور جو ابتدائی رابطوں کی میں نے بات کی ہے، جمعیت علماء اسلام کی کچھ شخصیات اور برسر اقتدار جو افغان طالبان ہیں، ان کے شروع میں بھی کچھ رابطے ہیں، اور اس اہم موڑ کے اوپر بھی ان کے آپس میں رابطے ہوئے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال پہ اگر بات کی جائے تو عسکری قیادت کی منظوری بھی کافی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ عسکری قیادت میں ہماری اسٹیبلشمنٹ میں، ہمارے ریاستی اداروں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ آخر حل جو ہے وہ بات چیت کی میز کے اوپر ہی ہوگا، اور یہ آخری حل جو ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ پاکستانی عسکری قیادت نے یا حکومت نے خود آگے بڑھ کر قدم نہیں اٹھانا۔ افغان حکومت بھی ہچکچا رہی ہے، افغان حکومت کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس وقت نگران حکومت ہے، ان کو انتظار ہے شاید کہ پاکستان میں باقاعدہ الیکشنز ہوں اور پھر منتخب حکومت آئے اور اس کے بعد پھر بات چیت ہو۔ لیکن اگر فوری طور پر یہ سلسلہ شروع کیا جانا ہے، اور اگر پاکستان میں الیکشنز کو بھی پرامن بنانے کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ بھی درپیش ہے، تو پھر اس کے لیے سوچا جا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی امریکہ سے واپسی کا بھی انتظار ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان ساری چیزوں سے افغان طالبان نے کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا ہے، اور سب سے بنیادی پہلا نقطہ جو ہوگا وہ سیز فائر کا ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں، جب بات چیت ہوتی ہے، تو اس میں مطالبات بھی سامنے آتے ہیں، بڑے بڑی ڈیمانڈز جو ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں۔ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ فاٹا انضمام جب ہو رہا تھا، تو فاٹا انضمام کے بہت خلاف تھے مولانا فضل الرحمان۔ فاٹا انضمام کو ریورس کرنے کا مطالبہ کیا تھا کالعدم ٹی ٹی پی نے پچھلے مذاکرات میں، اور بہت ساری چیزوں میں سملیرٹیز ہیں، مشترکات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ مسلح جد و جہد جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بندوق اٹھا کر نظام پر قبضہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان افغان طالبان کو ویلکم کرتے رہے ہیں، ان کے برسر اقتدار آنے پر انہوں نے خوشی مسرت کا اظہار کیا تھا۔ لیکن پاکستان کے حالات کچھ الگ ہیں، افغانستان کے حالات کچھ الگ ہیں، اور اسی طرح کا موقف اب مولانا صاحب کا اور دیگر علماء کرام کا خودکش حملوں کے حوالے سے بھی ہے کہ پاکستان میں خودکش حملے جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان، جن کو خود بھی سیکیورٹی تھریٹس ہیں، کیا وہ اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ اگر بات چیت کریں گے تو کیا افغانستان کے اندر کریں گے یا کسی تیسرے ملک کے اندر کریں گے؟ یہ تیسرا ملک قطر ہو سکتا ہے، یو اے ای ہو سکتا ہے،
سعودی عرب ہو سکتا ہے، ترکی ہو سکتا ہے، کوئی اور ملک ہو سکتا ہے۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں، اور بہت سارے جو سوالات یا بہت ساری خبریں جب صحافیوں کو ملتی ہیں ذرائع کے حوالے سے، تو پھر اس میں پھر اندازے بھی لگائے جا سکتے ہیں، مختلف تجزیے جو ہیں وہ بھی اس میں ان خبروں کا حصہ ہوتے ہیں۔ بہت ساری جو مصدقہ خبریں ہوتی ہیں وہ تب آتی ہیں کہ جب کوئی اعلامیہ جاری ہوتا ہے، جب کوئی فوکل پرسن اس پہ بات کرتا ہے، جب کوئی معتبر شخصیت جو ہے وہ سامنے آ کر پریس کے، میڈیا کے، وہ اس پہ بات کرتی ہے۔ اب افغانستان کی حکومت اور مولانا فضل الرحمان کے مابین رابطوں کے حوالے سے میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا، تو کچھ میرے دوستوں نے یہ اس کو تکا سمجھ لیا تھا، لیکن جب ایک چیز ویڈیو کی صورت میں آ گئی، ایک تصویر کی صورت میں آ گئی، افغان سفیر گئے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر، تو اس چیز کی تصدیق ہو گئی کہ رابطے پہلے سے ہیں۔ اب باقاعدہ ایک باضابطہ ایک شکل دے دی گئی ہے اس رابطے کو، دعوت ملی ہے افغان حکومت کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو۔ اب یہ بہت ہی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان بغیر کوئی باضابطہ دعوت ملے وہ چلے جاتے کسی تیسرے ملک میں، اور وہاں پر افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ جاتے اچانک سے، یا پھر وہ اچانک سے چلے جاتے کابل میں اور وہ نظر آتے افغان طالبان کے ہمراہ اور وہاں پہ ملاقاتیں کر رہے ہوتے، تو تھوڑا سا یہ عجیب سا ہوتا ہے۔ باضابطہ ملاقات ہو گئی ہے، اور یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اس پر جو ہے اس خطے میں جو صورتحال ہے، خصوصاً پاک افغان کشیدگی جو ہے، اس سارے معاملے پر بات بھی ہوگی۔ ایک خبر جو آج ہی میڈیا میں آئی ہے وہ ایران کے حوالے سے ہے۔ ایران کے جنوبی مشرقی صوبے سستان بلوچستان کے پولیس تھانے پر رات گئے ہونے والے حملے میں 11 پولیس اہلکار مارے گئے۔ یعنی معاملہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، افغانستان کا جو دوسرا پڑوسی ملک ہے ایران، وہاں پر بھی اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور یہ جو علاقہ ہے یہ بالکل بلوچستان کے قریب واقع ہے۔ بلوچستان کے اور پھر جو ایران کا علاقہ ہے افغانستان کے بھی بہت قریب ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اس حوالے سے، اس حملے کے حوالے سے، ایران کے حملے کے حوالے سے افغانستان کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ میں یہ نہیں بتانے کی کوشش کر رہا کہ اس میں بھی کہیں خدا نخواستہ افغان سرزمین کا استعمال ہوا ہے، لیکن صرف اتنا بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ رپورٹ میرے سامنے ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق مئی کے آخر میں ایک پولیس اہلکار کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ طالبان فورسز نے قحط زدہ علاقے سستان بلوچستان میں ایک ایرانی پولیس اسٹیشن پر گولی چلائی تھی۔ دونوں ممالک پانی کے حقوق پر جھگڑتے رہے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے ایران میں۔ دوسری ایک خبر جس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آرمی چیف کا دورہ امریکہ ہے۔ انتہائی اہم یہ دورہ ہے، اور آرمی چیف کی واپسی کا شدت سے انتظار بھی ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک تو الیکشنز کا جو ایک اعلان کیا گیا تھا، اس میں اب بہت ساری چیزیں ایسی کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کو واقعی پاکستان کے اندر الیکشنز ہوں۔ آرمی چیف اکیلے نہیں گئے، ISI کے جو سربراہ ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ ہیں، اور ایک چیز جو یہاں کے مبصرین بھی بتاتے رہے ہیں کہ امریکی انتظامیہ کی ترجیحات میں پاکستان نہیں رہا۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر جب براہ راست امریکہ موجود تھا تو پاکستان امریکہ کی ضرورت تھا، پاکستان اب بھی ضرورت ہے، اور جو موجودہ صورتحال میں اب اگر آپ دیکھیں، اور ماضی بہت شاندار رہا ہے دونوں ملکوں کے دفاعی تعاون کے حوالے سے، سرد جنگ اور 9/11، اور اس کے بعد ایک بار پھر جب آپ پاکستان اور چین کے تعلقات دیکھتے ہیں اور چین کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ دیکھتے ہیں، خصوصاً چین اور افغانستان کی قربت جب آپ دیکھتے ہیں، تو پھر امریکہ اب یہ سمجھتا ہے مبصرین کے مطابق کہ پاکستان کی ایک اہمیت بنتی ہے، اور جس طریقے سے TTP کے حملے بڑھ رہے ہیں پاکستان میں، تو یہ ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے پاکستان کے بقول، چونکہ افغان سرزمین اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان خدا نخواستہ ایک بار پھر جو ہے ایک محفوظ پناہ گاہ مبینہ دہشت گردوں کے لیے بن سکتا ہے۔ یہ امریکی خدشات ہیں، اور یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے گہرے تعلقات ہیں چین کے ساتھ، تو
پاکستان کو چین کی نظروں میں مشکوک بھی بنانا ہے، یہ بھی ایک مقصد ہے امریکہ کا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران آپ دیکھیں جب یہاں پر افغانستان میں امریکہ موجود تھا تو ڈرون حملے ہوتے رہے۔ بہت سارے ٹی ٹی پی کے جو سربراہان تھے، جو جنگجو کمانڈرز تھے، وہ ڈرون حملوں کا نشانہ بنے۔ اب امریکہ کو کہتے ہیں کہ یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر القاعدہ دوبارہ سر اٹھاتی ہے تو اس کو پھر مدد یا تعاون فراہم کرے گی کالعدم ٹی ٹی پی، اور پھر اگر داعش کوئی خطرہ بنے گی دنیا بھر کے لیے تو اس کے لیے بھی ٹی ٹی پی کی جو مہارتیں ہیں وہ استعمال ہو سکتی ہیں۔ یہ امریکہ کے خدشات ہیں۔ اور صورتحال جو ہے وہ چونکہ امریکہ تعلقات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ انتہائی اہم ملاقات کی ہے آرمی چیف نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے، اور اس میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور خصوصاً جب ان کی امریکی عہدیداروں سے، دفاعی عہدیداروں سے، حکومتی عہدیداروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں تو یہ سلسلہ جو ہے خصوصاً پاکستان اور افغانستان کا یہ بھی ضرور ڈسکس ہوا ہوگا۔ اور اس حوالے سے جو آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اس کے مطابق جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے دوران آرمی چیف نے اقوام متحدہ کی تمام سنجیدہ کوششوں میں پاکستان کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اس پریس ریلیز کے مطابق آرمی چیف نے بات چیت کے دوران خاص طور پر کشمیر اور غزہ کو درپیش مسائل پر روشنی ڈالی۔ آرمی چیف نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں قیام امن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق کشمیر کے دیرینہ مسئلے کے پرامن حل سے مشروط ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو تبدیل کرنے کی یک طرفہ اور غیر قانونی بھارتی کوشش کی بھی مذمت کی، کیونکہ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے سراسر خلاف ورزی ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق آرمی چیف نے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے کا پائیدار حل دو ریاستی حل میں مثمر ہے۔ انہوں نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ غزہ میں شورش کے فوری خاتمے کے لیے عالمی برادری کو متحرک کریں تاکہ انسانی المیہ کو رونما ہونے سے روکا جا سکے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے خاص طور پر ان معصوم شہریوں کی حالت زار پر گہری تشویش کا اظہار کیا جنہیں بے دردی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں خاطر خواہ انسانی امداد فراہم نہیں کی جا رہی۔ یہ آرمی چیف کی ملاقات کا احوال تھا آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے مطابق، اور بہت سارے دیگر معاملات پر بھی ہماری نظر ہے جیسے ہی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور خصوصاً مولانا فضل الرحمان کے کردار کے حوالے سے یہاں پر رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان کردار ادا کریں گے تو ان کی جماعت کو سیاسی طور پر کیا فائدہ، کیا نقصان ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے اس سارے معاملے کا، اور اس پہلو کو بھی مد نظر رکھیں گے مولانا فضل الرحمان، کیونکہ بہت ساری چیزیں آسان نہیں ہیں۔ جتنا ہم آسانی سے بات کر لیتے ہیں ہر معاملے کے اوپر، چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں، چیزیں بہت پیچیدہ ہیں۔ خصوصاً پاک افغان تعلقات جو ہیں وہ بہت پیچیدہ ہیں، سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ بہت پیچیدہ اور حساس ہیں، اور ان سارے حساس معاملات کو یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان ہی حل کر سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ضرور یہ چاہیں گے کہ پاکستان کی جو دیگر اثر رسوخ والے علماء کرام ہیں وہ بھی ان کوششوں میں اپنا حصہ ڈالیں۔ بہت شکریہ۔